अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया, वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट खबर, आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोगों से शेयर करती चलूँ। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ, सबसे पहले जो एजेंडे में शामिल भी है वो जो अदालती इस्लाहात होने जा रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से कि जो कोर्ट है वो कायम की जाए, उस हवाले से काफ़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं। चाहती उमरा में भी गुज़िश्ता रोज़ मौलाना साहब की नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इसहाक डार सब ने बैठ के मीटिंग की है। इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आईनी अदालत का क़याम किया जाए। इस हवाले से काफ़ी बहस है, काफ़ी एक दूसरे से जो है वो पॉइंट्स शेयर किए जा रहे हैं। किसी को किस मुसवदे में किस अहम नुक्ते से एतराज़ है, किसको किस से एतराज़ है। लेकिन मौलाना साहब ने, अगर आप लोगों को याद हो कि कुछ रोज़ कबल ही कहते हैं इसको टाइम हो चुका है मौलाना के, जब ये मुसवदा सामने आया था तो मौलाना ने उस मुसवदे में कहा था कि आईनी जो अदालत है, अगर हुकूमत उसको हटा दे अपने जो ड्राफ्ट में जो उन्होंने पॉइंट ऐड किया है जो हुकूमत ने कि आईनी अदालत का क़याम किया जाए, जबकि मौलाना के ड्राफ्ट में ये बात की गई थी कि आईनी अदालत की जगह अगर आईनी बेंच बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 5 से 6 जजेस पे ये मुश्तमिल होगा ये बेंच। तो मौलाना साहब ने ये तजवीज़ दी थी। खैर, कल का जो अहवाल है वो यही है कि इस पर काफ़ी हुकूमत और जो JUF है उनके बीच में काफ़ी डिस्कशंस वगैरह हुई हैं। और आज पार्लिमानी जो खसूसी कमेटी का इजलास है वो खुर्शीद शाह के सदारत हुआ और आज इजलास बुलाया गया था। और ये जो इजलास हुआ इसमें हुकूमत ने अपना जो ड्राफ्ट है वो पेश किया और इस ड्राफ्ट में ये कहा गया, हुकूमत की जानिब से ये क्लियर कट कहा गया है कि 26वीं जो आईनी तरमीम है उसमें से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है वो पॉइंट जो बड़े ही कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, बड़े ही सबको एतराज़ था इसके ऊपर कि आईनी अदालत ना बने। तो आईनी अदालत को हटाकर आईनी बेंच शामिल कर दिया गया और ये मौलाना का ही पॉइंट था कि आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। तो हुकूमत भी इस बात पे रजामंद हो गई है और उन्होंने अपने ड्राफ्ट में जो आज पेश किया है, मुजवज़ा जो आईनी जो ड्राफ्ट है उसमें कहा गया है कि कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं है, आईनी बेंच का जिक्र है। पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि बिल्कुल ही इसको हटा दिया गया है। हुकूमत पीछे हट गई अपने पॉइंट से, जो पॉइंट वो कल तक पीछे हटने को हुकूमत तैयार नहीं थी। आज उन्होंने अपने पॉइंट, जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, वो इस बात पर रजामंद हो चुकी है कि जो आईनी अदालत है वो ना कायम हो बल्कि आईनी बेंच कायम हो। और आईनी बेंच पर PTI समेत कहते हैं किसी जमात को भी अब एतराज़ नहीं होगा। अब क्या जो पॉइंट्स हैं इस हवाले से, जो नए ड्राफ्ट में जो अहम नुकात हैं वो क्या क्या हैं वो भी आप लोगों के सामने रख देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ मुजवज़ा नकात में शामिल की गई हैं। ड्राफ्ट में मौजूद तजावीज़ के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। ठीक है, यानी जुडिशल कमीशन को जो है वो होल्ड दे दिया गया है। आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा, यानी उनसे इख्तियार ले लिए गए हैं, उनको नहीं होगा, उनको किसी किस्म का इसमें कोई भी उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ड्राफ्ट में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच की तकरीर की मियाद मुकर्रर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया, ये रिपोर्ट किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ भी मुजवज़ा मुसवदे का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम के बाद पार्टी पॉलिसी के तहत वोट शामिल होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम भी मुजवज़ा आईनी ड्राफ्ट में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना की सदर को भेजी गई एडवाइस चैलेंज नहीं हो सकेगी। किसी इदारे, अदालत या अथॉरिटी को सदर को भेजी गई एडवाइस पर तहकीकात या कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। खैर, जो आईनी बेंच का मामला है वो ये कहा जा रहा है कि इस पे PTI ज़रूर मान जाएगी और कल तक जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास है वो सुबह 12:30 बजे तक दोबारा बुलाया गया है। जैसे आज जैसा कि सेनेट का इजलास भी तलब था और वहाँ पर कुछ इस किस्म के आज मंजर देखे गए हैं
کہ بڑے ہی دل دکھی کرنے والے تھے، کیونکہ جو سینیٹر نسیمہ احسان ہیں جو BNP پارٹی کی ہیں، انہوں نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وہ ابدیدہ ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے کا جو یہ جو سینٹ میں انہوں نے جو سب کچھ ہوا، اس حوالے سے آپ لوگوں کو ڈیٹیلز دینے سے پہلے کچھ جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کروں کہ آج انہوں نے اچانک سے زورانے میں شرکت کی جو وزیر اعظم نے دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی۔ نسیمہ احسان کا کہنا تھا کہ آئینی جو ترمیم ہے اس پر ان کو ووٹ نہ دینے کی کہا گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی نسیمہ احسان کہ آج بل پیش ہو، کل پیش ہو، جب بھی سینٹ میں آئے گا تو وہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، بلکہ ایک صحافی نے سوال بھی کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کچھ معاملات ہیں جن پر وہ بات کی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ سامنے آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ پریشر بھی ہے، یہ نسیمہ احسان کا کہنا تھا کہ کچھ معاملات ہیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ مجھ پر پریشر ہے۔ اس کے بعد نسیمہ احسان نے سینٹ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، اور پھر جب انہوں نے اظہار خیال کیا تو اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر مل بیٹھ کر بات کی جائے تو بہتر ہوگا، کوئی بھی ایسا مسائل نہیں ہے کہ جن کے حل نہ ہو، ہر مسئلے کا حل ہے، نکالا جا بھی سکتا ہے۔ جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اگر آپ یہ بات نہیں کر سکتی تو چیمبر میں آئے، مجھ سے بات کریں۔ خواتین ارکان سینٹ نے بھی سینیٹر نسیمہ احسان کو دلاسا دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اظہار خیال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، چادر اور جاردواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، جس پہ وہ ابدیدہ بھی ہوئی، سب کچھ جو بیان کر رہی تھیں وہ ساتھ ابدیدہ ہوئی ہیں، یہ سب کچھ بتاتے ہوئے۔ خیر، JUE کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے نسیمہ احسان کے ابدیدہ ہونے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس اسمبلی میں اس ایوان کے اراکین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی ماں بہن کے بچے کو اٹھا کر ووٹ لینے سے کیا حاصل ہوگا۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سردار اختر مینگل پارلیمنٹ سے مستعفی ہو چکے ہیں، اب اس خواتین بہن کو بھی اسی طرح ایوان سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم بلوچستان والوں کو جینے دیا جائے، کل وہ گئے، آنے والے کل کوئی اور جائے گا، بچوں کو اغوا کر کے ووٹ نہیں لیا جا سکتا، آرام سے ووٹ لینے کی بات کریں۔ جبکہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، ان کے جو سربراہ ہیں اختر مینگل، ان کا جو فلیٹ ہے پارلیمنٹ لاجس میں، گزشتہ روز پولیس کا کہتے ہیں کہ وہاں چھاپا مارا گیا ہے، اور ان کے جو صدر ہیں، قائم مقام صدر ساجد ترین وہاں پہ موجود تھے، لیکن تفصیلات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے خود پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پولیس جو ہے وہاں پہ آئی اور تفتیش کر رہی تھی، لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں اختر مینگل نے کہا کہ میری پارٹی کے سینیٹر قاسم رونجو اسلام آباد میں ڈائلسس کرنے گئے تھے، جہاں سے انہیں بیٹے سمیت اغوا کیا گیا، جبکہ جو نسیمہ احسان ہے سینیٹر، ان کے اپارٹمنٹ تک وہ اپنے محدود ہیں، اور ان کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں میرے اپارٹمنٹ میں بھی چھاپا مارا گیا ہے، کیا جمہوریت ایسی ہوتی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اوبیسلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چھاپا مارا نہیں کیا پولیس کا، بلکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے خود اطلاع دی تھی، جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے خود اطلاع دی تھی کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اور ان کو کچھ اس طرح سے تحفظات تھے، لیکن پولیس کا کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل کی جانب سے کہ وہ آئی اور انہوں نے چھاپا مارا، اور کیا جمہوریت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اور ساتھ انہوں نے باقی بھی مینشن کیا کہ کس طرح سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کس طرح سے اغوا کیا جا رہا ہے، اور زبردستی ووٹ لینے کے لیے اس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت۔ جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ گلبرگ کیمپس میں جو پنجاب کالج ہے، اس کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کس قسم کا اس ٹائم پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرف اس کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں، اس آگ کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، اور ڈفرینٹ قسم کی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو آپ لوگوں نے سب نے سن ہی رہی ہوں گی کہ ہر کوئی کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کس قسم کے اپنے اوپینینز دے رہا ہے، لیکن جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے متحرک ہیں، اور وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بیسمنٹ میں جو سیکورٹی گارڈ ہے انہوں نے جو زیادتی کی ہے، جو سیکشل اسالٹ کیا ہے، جو ریپ کیا ہے اس بچی کے ساتھ، تو اس حوالے سے جو پنجاب حکومت ہے، مریم نواز، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی اور گزشتہ روز، اور وہ اب میدان میں آ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب پنجاب حکومت کے یعنی کورٹ میں یہ بال آ گئی ہے، اب
पंजाब हुकूमत खुद ذاتی طور پر ملوث ہو گئی ہے اس کیس میں. یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ وہ یہ ذاتی طور پہ پنجاب حکومت خود اس کیس کو اب ڈیل کرے گی, اور وہ یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا یہ مخصوص پارٹی جو کہ دھرنے کر یہ انتشار پھیلا رہی ہے, مخصوص پارٹی آپ سمجھ گئے ہوں گے, پی ٹی آئی کی بات کر رہی تھی کہ ان کی جانب سے پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اور وہ ان سے اب اچھے طریقے سے وہ نمٹیں گی. جبکہ نمٹنے کے لیے آج جو خبر آئی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ خبر پھیلائی تھی اور جو اس پروپیگنڈے میں کہتے ہیں کہ شامل تھے, وہ ان کے خلاف جو ایف آئی اے ہے سائبر جو کرائم ہے اس میں ایف آئی آر جو کالج کی پرنسپل ہے انہوں نے ان کی مدعیت میں درج کی گئی ہے, اور 38 افراد جو ہیں وہ نامزد ہیں. جن جو یوٹیوبرز ہیں جو نام ہیں ملزمان کے ان میں شامل ہے راجہ احسن نوید, فیصل پاشا, فرید شہزاد, فیصل شہزاد, عمر قاضی, جمیل فاروقی اور ایاز عامر نامزد ہیں. عمران ریاض خان بھی ہیں, فرح اقرار بھی ہیں, طیبہ راجہ بھی ہیں, نعیم بخاری, سمی ابراہیم, شاکر محمود اوان, رابعہ ملک, مقدس اوان, احمد بوبک, عمرانہ مغل, میاں عمر ایڈوکیٹ, مصباح ایڈوکیٹ, ثاقب جمیل, سید ذیشان عزیز اور دیگر بھی مقدمے میں کہتے ہیں کہ نامزد کیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے اب حکومت پنجاب جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور وہ اب کہتے ہیں کہ وہ آنی عادتوں سے ان سے نمٹیں گے. جنہوں نے جو پی ٹی آئی سپورٹرز یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف بھی اب حکومت پنجاب متحرک ہو گئی ہے. صرف اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک کیس ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے, لیکن میرا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ 2024 میں اگر دیکھا جائے تو جو لاہور میں 200 کیسز ہوئے ہیں ریپ کے, کیا وہ بھی پروپیگنڈا ہیں؟ ہر 45 منٹ کے بعد کیس ہو رہا ہے, ریپ کیس ہو رہا ہے, تو کیا وہ بھی پروپیگنڈا ہے؟ کیا ان کے خلاف آپ کریک ڈاؤن نہیں کریں گے؟ کیا ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ وہ جن کے ساتھ یہ کیسز ہو رہے ہیں آپ ذاتی طور پہ ان کیسز میں خود نہیں اتریں گی کہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ کی رسپانسبلٹی حکومت پنجاب کی نہیں بنتی؟ ریپ جو کیس ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شواہد مٹا دیے گئے ہیں, کیونکہ جو طلباء ہے ان سے کہا جا رہا تھا, اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے کہا جا رہا تھا پولیس کی جانب سے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں, جبکہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ سن لی ہو کہ وہ ان کے ایسے موقع پہ ویسے بھی کام نہیں کرتے, غائب کرتی جاتی ہیں فوٹیجز. لیکن وہ جو بچی ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کیوں نہیں ہوا, اس کو اتنا لٹکایا کیوں گیا؟ اور اس کا اگر میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے تو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ ریپ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس کی باڈی کا جو ہے وہ ایگزامن ہو سکتا ہے. تو اس طرف کیوں نہیں جا رہی اور اتنا اس کو تاخیر کیوں دی گئی اور فوری طور پہ یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس کی باڈی سے بھی سارے شواہد جب مٹ جائیں گے تو اس طرف دھیان دیا جائے گا؟ کل اس حوالے سے جو حکومت پنجاب ہے وہ تمام سرکاری اور نجی کالجز اور جامعات جو ہیں یعنی یونیورسٹیز ہیں اس میں کل چھٹی کا اعلان کیا ہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کل تمام سرکاری و نجی کالجز اور جامعات میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک نافذ رہے گی. صوبے میں ہر قسم کے احتجاج, جلوس جیسی تمام سرگرمیوں پر پابندی ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام, انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے. تو دفعہ 144 جو ہے وہ جو ریپس وغیرہ ہو رہے ہیں اس پہ بھی نافذ کریں اور کریک ڈاؤن کریں اور پکڑیں اور دیکھیں کہ کیوں ریپ کیسز ہو رہے ہیں, ان کو سٹاپ کیوں نہیں کرنا. چلیں یہ تو پروپیگنڈا ہے, لیکن باقی تو پروپیگنڈا نہیں ہے. جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں, جو 200 ریپ کیسز ہوئے ہیں, جو چند مہینوں میں 4 مہینوں کے اندر یہ رپورٹ کیا گیا ہے, تو آپ ان کی طرف بھی دھیان ضرور دیں. خیر, آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.